अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में आज भी अपने मुखालफिन को दीवार में चुनवाने की रिवायत बरकरार है। मुल्क में सियासी गिरफ्तारियों का मौसम उरूज पर है। PDM की इत्तेहादी हुकूमत उसी रविश पर कारबंद है जिसका शिकवा वो बतौर अपोजिशन उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत से करते थे। वजीर आजम फरमा रहे थे कि जनाब हिंदुस्तान में उन्होंने ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया है। उन्होंने ऑपोजिशन से दीवार से लगा दिया तो आपने तो दीवार में चुन दिया है। आप तो करते ये काम आपने। नाज़रीन, आज मुल्क में सियासी मुखालफिन के खिलाफ बगावत, गद्दारी और दहशत गर्दी के पर्चों के साथ साथ अपने सियासी मुखालफिन को कानून नाफिज करने वाले इदारों के जोर पर न सिर्फ ज़दोकोब किया जा रहा है बल्कि गुज़िश्ता शब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में 5 घंटे तवील जारी रहने वाले इत्तेहादियों के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान की पेशी पर किए जाने वाले एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और सरकारी इमलाक के नुकसान पर बरहमी का इजहार करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी जमात के बजाय कलअदम तंजीम के शरपसंदों का गिरोह करार देते हुए उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का इरादा भी सामने आया है। इत्तेहादी जमातों की जानिब से PTI के खिलाफ किए जाने वाला ये फैसला कोई हैरान कुन नहीं, क्योंकि गुज़िश्ता कई दिनों से नून लीग की क़यादत की जानिब से जलसों और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए बार बार ये मुतालबा सामने आ रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक कलअदम जमात की तरह ना सिर्फ बर्ताव किया जाए बल्कि उनकी सियासत पर भी पाबंदी आयद की जाए। मुल्क को इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। जो इंसान फितना और इंतशार को फरोग देता हो उसकी टीवी अपीयरेंसेस पे नहीं, उसकी सियासत पे भी पाबंदी लगनी चाहिए और ताहयात लगनी चाहिए। नाज़रीन, इत्तेहादियों के इस इजलास के बाद वज़ीर आज़म की सरबराही में आला अस्करी क़यादत के साथ भी एक इजलास हुआ जो तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा। इस इजलास में पुलिस और अदालतों पर मुसल्लह जतों के मुतशद्दिद हमलों के खिलाफ आला इख्तियाराती मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने पर भी इत्तेफाक किया गया है। GIT पुलिस के आला अफसरान के साथ साथ हसास इदारों के अफराद पर मुश्तमिल होगी और इस इजलास में अस्करी क़यादत के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली मुहिम की मजम्मत भी की गई। इन तमाम मामलात पर लाए अमल की मंजूरी और कवानीन को मजीद सख्त करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास कल यानी 22 मार्च को तलब कर लिया है। पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले भी सियासी जमातों पर पाबंदी आयद की जा चुकी है। पाकिस्तान में सियासी जमातों पर पाबंदी का आगाज 1954 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने से हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान पर पिंडी साजिश का इल्ज़ाम लगाकर पाबंदी आयद की गई। इसके बाद 1963 में जमात इस्लामी पर भी पाबंदी आयद की गई, जिसको बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कलअदम करार दे दिया गया था। और पाकिस्तान में पाबंदी का शिकार होने वाली तीसरी सियासी जमात की बात करें, नेशनल अवामी पार्टी वो थी और नेशनल अवामी पार्टी पर 2 दफ़ा पाबंदी लगाई गई। पहली दफ़ा 1971 याया खान के दौर में, जबकि दूसरी मरतबा 1975 जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में पाबंदी लगी। लेकिन ये जमात आज अवामी नेशनल पार्टी के नाम से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है और आज भी पाकिस्तान की सियासत में इसका एक अहम किरदार मौजूद है। मौजूदा सियासी अफरा तफरी का हल सियासी जमातों पर पाबंदी लगाना नहीं बल्कि एक दूसरे को बर्दाश्त करने और मिल बैठ कर बातचीत करने में है। हुकूमत की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात का अच्छे से इदराक है, तभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत इतने तल्ख लहजों के बावजूद भी मुज़ाकरात को ही वाहिद रास्ता समझते हैं। थोड़े से लहजे तल्ख हो गए, हर तरफ से हो गए, हमारी तरफ से भी ये लहजों में तल्खी आ गई जो नेचुरल है। कितना अरसा बंदा बर्दाश्त करे, हम भी इंसान है। और दूसरा ये हुआ, और अब जमातों के अंदर से भी एक प्रेशर बिल्ड होता है कि जी हर वक्त आप गालियां खाते रहते हैं, फिर भी आप इसमें। लेकिन एनी हाउ हमें बहरहाल इन मुश्किल हालात में भी अपने असाब पे काबू रखना है और डायलॉग का रास्ता बंद नहीं करना। तमाम सूरत-ए-हाल पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक गवर्नर सिंध और तर्जुमान हैं नवाज शरीफ साहब के और मरीम नवाज साहिबा के। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैर साहब, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने से मुतालिक कहा जा रहा है कि मरीम नवाज साहिबा ने क्लियरली कुछ रोज़ कबल स्टेटमेंट उनके सामने है, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात करार देकर उस पर पाबंदी आयद करनी चाहिए और कल का पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन तलब किया गया है और अपेरेंटली कुछ खबरें इसी तरह की आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक कोई रेजोल्यूशन सामने आएगी। आप ज़ुबैर साहब फेवर में हैं किसी भी सियासी जमात को बैन करने के? नहीं, मैं तो फेवर में नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि
سارے سیاسی جماعت کا یا سیاسی مخالفین کا مقابلہ سیاسی میدان میں ہونا چاہیے، اور مجھے اس کی لیگیلٹی کا پتہ بھی نہیں ہے، قانون کا بھی نہیں پتہ کہ کس بیسس پر کسی کو بین کیا جا سکتا ہے. اور پہلے بھی بہت سے ادوار میں کوشش کی گئی ہے کچھ جماعتوں کو بین کرنے کی، وہ بیک فائر ہوئی ہے. اور تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی وہ اگر جو اسپیسیفک انسیڈنٹس ہیں جس طرح سے لاہور میں پچھلے دنوں ہوا یا اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس کے باہر یا اندر ہوا، تو وہ ایک قانون اس پر بالکل اطلاق ہونا چاہیے. اگر لوگوں نے، اور ڈیفینیٹلی دیکھا جا سکتا ہے کہ بہت سے لوگ تھے جو پولیس کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے اور اس قسم کا مقابلہ کر رہے تھے کہ جو نارمل نہیں ہم دیکھتے کہ ان کے اوپر ہی اٹیک کیا جائے پولیس کے اوپر، تو وہ تو اس قانون کے تحت ان کو سزا ملنی چاہیے. اس کی جے آئی ٹی بھی بن گئی ہے، اور جے آئی ٹی میں جس نے وہ حدود پار کی ہیں اور کی ہیں ڈیفینیٹلی، تو وہ بالکل اس کو سزا ہونی چاہیے. میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی بچت ہے، بٹ ایز اے ہول پوری پارٹی کو تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ جو پروسیس ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ تو کابینہ پہلے کوئی فیصلہ کرے گی. اب یہ آپ کل کے اجلاس کی بات کر رہی ہے، مجھے نہیں پتا اس میں یہ ڈسکشن ہوگی یا نہیں ہوگی. سر کیونکہ گزشتہ روز کی جو بیک ٹو بیک میٹنگز ہوئی ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت، اس کے اعلامیہ کے مطابق جو باتیں سامنے آئی ہیں اس میں صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ یا تو عمران خان صاحب سے کس طرح سے نمٹنا ہے اس پر اسٹریٹجائز کریں گے، یا پھر الیکشنز کو ایک وقت میں ان الیکشنز کا انعقاد کروانا چاہیے. الیکشنز پر بھی آؤں گی، لیکن اس سے پہلے یہ جو آپ نے جس طرح سے کہا کہ آپ حمایت نہیں کرتے کسی بھی سیاسی جماعت کے، آپ ٹھیک ہے ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، آپ نے جے آئی ٹی کا بھی مینشن کیا. عمران خان صاحب کے حوالے سے جو دہشت گردی کے مقدمات ہیں اس کے حوالے سے بھی حکومت نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی جے آئی ٹی اب بنا دی جائے گی. بٹ آپ کو لگتا ہے اس تمام صورتحال میں مسائل کا حل بھی نکل رہا ہے، یا پھر مسائل جو ہے وہ پرپیچویٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہاں سے؟ مسائل بڑھتے نظر آ رہے ہیں، حل کی طرف تو نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے سیاسی طور پر اتنی ایکسٹریم پولرائزیشن ہے کہ جس میں کوئی بات چیت کا، ایون بیک ڈور بات چیت کا کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. تو اتنی ہارڈ لائن پوزیشن اگر لیں گی سیاسی جماعتیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں پھر مسئلے کا حل تو نہیں نکل سکتا. مسئلے کا حل تو نکلنے کے لیے کوئی تھوڑی سی فلیکسیبلٹی شو کرنی پڑے گی. عمران خان آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے آج کی بات نہیں ہے، ایون جب وہ وزیر اعظم تھے تو اس وقت بھی وہ کہتے تھے کہ میں نے بات چیت نہیں کرنی. ایک انہوں نے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ ان کے جو سیاسی مخالفین، پر اب تو وہ کرنا چاہ رہے ہیں زبیر صاحب، اب تو وہ بات چیت کرنے کو تیار ہیں. نہیں، وہ بات چیت کرنے کے لیے میرا خیال ہے وہ جو ریفرنس دے رہے ہیں وہ آرمی چیف سے بات چیت کرنے کے لیے. آج فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی مخالفین کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. نہیں، وہ پھر اس کے ساتھ کنڈیشن لگاتے ہیں کہ پہلے ڈیٹ دیں الیکشن کی، پھر اس کے بعد بیٹھنے کے لیے. ڈیٹس تو اب آ گئی ہیں، تو اب انتخابات ایک وقت پہ کیوں اس قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں؟ کیوں اس قسم کا تاثر اور مضبوط کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ الیکشنز کے لیے تیار نہیں ہیں؟ تاریخ سامنے آ چکی ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین میں بالکل واضح ہے کہ کن کنڈیشنز میں اور کیا کتنے وقفے کے بعد اگر کوئی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو اس کے وقفے کے بعد الیکشن، وہ جو 90 دن ہے، اور 90 دن میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، اف اینڈ بٹ نہیں ہے آئین میں کہ جی اس کا اب ناگزیر حالات کا تو ذکر ہے نہیں. وہ تو اگر جنگ ہو جائے کل کو تو وہ ایک اور چیز ہے کہ جی آپ کی یا کوئی ایسا قحط آ جائے یا کچھ اور ایسی کنڈیشنز آ جائیں. جیسے بے نظیر کی شہادت ہوئی تھی تو جنوری 8 کو اسکیڈیول تھے الیکشنز، وہ 1 مہینہ 10 دن کے لیے ڈیلے ہو گئے تھے. وہ تو پاکستان پورا ہل گیا تھا 18 فروری تو وہ تو ایک 18 فروری کو تو وہ تو بالکل ایک ڈفرنٹ چیز تھی. لیکن یہ تو بالکل میرا خیال ہے اس میں جو تاثر ہے وہ پتہ نہیں، ایک تو کچھ میڈیا نے پھیلایا ہے یا کچھ نہیں سر، میڈیا نے کچھ نہیں پھیلایا ہے. میڈیا تو بلکہ سوال اٹھا رہا ہے کہ جی انتخابات کی طرف جانا ہے، عدالتی حکم سامنے آ چکا ہے. جانے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جو سامنے نظر آتی ہیں. مثال کے طور پر ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان مسلم لیگ نواز جو شہباز شریف صاحب نے جو اقدامات کرنے تھے اور وہ ایشو ہو گئے ہیں. نامینیشن پیپرز لوگوں نے فائل کر دی ہیں. پارلیمنٹری بورڈ بن گیا ہے، پنجاب کا نہیں بلکہ کے پی کا بھی پارلیمنٹری بورڈ بن گیا ہے. تو وہ پارلیمنٹری بورڈ بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں خواتین کی جو ریزرو سیٹ تھی وہ اس پر بھی
اس پر بھی سارا کچھ ہو گیا ہے. تو میرا خیال ہے وہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی تھوڑے دنوں میں سامنے آ جائے گا. بٹ میرا نہیں خیال ہے کہ الیکشن پوسٹپونمنٹ کی کوئی گنجائش ہے. سر گنجائش نہیں ہے، لیکن بیانات بھی وزراء کے تمام منظر عام پر ہیں، اور تاثر یہی ہے کہ عمران خان صاحب جن کی آبویسلی ایک مقبولیت ہے، پبلک میں سپورٹ نظر آ رہی ہے، روٹس نظر آ رہے ہیں ان کی سیاسی جماعت کے بھی، اسٹریٹ پاور ہے، اور جو کہ میرے خیال سے کسی بھی سیاسی جماعت کا خواب ہوتا ہے اس قسم کا اسٹریٹ پاور جو ہے وہ انجوائے کرنا. آپ کو یاد ہوگا خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ جی لاہور میں جب نواز شریف صاحب اسپتال میں تھے تو لوگ باہر نہیں نکلے، اور لاہور سے وہ گلا ہی وہ کہتے ہیں کہ جی فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ کی حد تک سپورٹ ہوتی ہے لیکن بندہ باہر نہیں نکلا. اب ایک جماعت کے لیے اگر بندہ باہر نکل رہا ہے تو پھر غصے کی کیا ضرورت ہے؟ اور بڑے ایسا لگ رہا ہے کہ طیش میں آ کے بیانات دیے جا رہے ہیں، پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں، اور یہی تاثر ہے، یہی امپریشن ہے کہ الیکشنز میں نہیں جانا ہے. اب آپ میرے سے پوچھ رہی ہیں تو میں تو بالکل کلیئر ہوں کہ الیکشن میں جانا چوائس ہی نہیں ہے. دیر از نو چوائس. ایک تو ہوتا نا کہ اسمبلی کا وقت ختم ہو، اور اگر آپ سٹنگ گورنمنٹ ہے جس طرح پی ڈی ایم کی حکومت ہے، نیشنل اسمبلی کو توڑنے کا فیصلہ ان کی مرضی پر ہوگا. اگر وہ فیصلہ نہیں کرتے، جو کہ وہ نہیں کر رہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نہیں کرتے، تو وہ اکتوبر میں الیکشنز ہوں گے. لیکن اگر جس طرح پروونشل اسمبلی پنجاب کا یا کے پی کا سچویشن ہے، اس میں تو بالکل ایکسرسائز ہو چکا ہے وہ رائٹ، اور آپ الیکشن ہی کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے تو نامینیشن پیپرز بالکل صحیح ہے، لیکن زبیر صاحب آپ جن کے ترجمان ہیں، آپ کی پارٹی کی جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ کہتی ہیں کہ جب تک سکیلز آف جسٹس برابر نہیں ہوں گے، جب تک ترازو کے دونوں پلڑے برابر نہیں ہوں گے، جب تک نواز شریف صاحب کو انصاف نہیں ملے گا، تب تک الیکشنز نہیں ہوں گے. تو یا آپ ترجمان ہیں ابھی بھی ان کے؟ ایک تو وہ بالکل یاد دہانی کرانے کی ضروری ہوتی ہے. یار پولیٹیکل پارٹی، اور پولیٹیکل پارٹی کے لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اپنے تمام اپنے چاہنے والوں کو اور مخالفین کو بھی یہ یاد دلائیں کہ پلڑے برابر نہیں ہیں. اور وہ اس کا بڑا سمپل سا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی جو میاں نواز شریف پر جس طرح سے ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی، ان پر کیسز بنے تھے، ان کو کنوکشن ان کے خلاف ہوئی تھی، وہ بالکل پاکستان کی تاریخ میں ایک بدنما داغ ہے جوڈیشری کے حوالے سے. اس میں کوئی بھی فخر نہیں کر سکتا، اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا ہے. اب آپ کہہ رہی ہیں کہ بولنا بھی بند کر دیں، اور یہ بھی بتانا اور یہ یاد دہانی کرانا بھی بند کر دیں. دیکھیں نا، اسی طرح سے پریشر بلٹ اپ ہوتا ہے. یہ پالیٹکس میں پریشر بلٹ اپ ہوتا ہے. اگر ہم بولیں بھی نا کہ جی ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہونے چاہیے، اس میں ایون پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. سر بٹ لیول پلینگ فیلڈ ڈز ناٹ مین کہ اپنے سیاسی مخالف کو بالکل کارنر کر کے یا اس کی جماعت کو جو ہے اس پر بین لگا کے، اس پر پابندی لگا کے. نہیں، میں اس کی بات نہیں ہے، تو میں میاں نواز شریف کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اگر عمران خان ہیز اے رائٹ ٹو لیڈ ہز الیکشن کیمپین آن بہاف آف ہز پارٹی، تو میاں نواز شریف کو بھی وہی رائٹ ہونا چاہیے. دیٹ از واٹ وی آر سیئنگ. ادروائز تو وہ فیئر الیکشن نہیں کہلائے گا کہ ایک کو آپ نے بین کر کے وہ کر دیا، جس طرح 2018 میں آپ نے پہلے بین کر کے ان کو اندر بند کر دیا، جیل کے اندر بند کر دیا، کنوکشن کر دی. وہ تاریخ میں دہرانا نہیں چاہتا کہ جو کچھ کیا گیا تھا 2017 جولائی سے لے کے 2018 جب تک الیکشنز ہوئے تھے، پتہ ایک پلانڈ طریقے سے فیز ان کیا گیا کہ جی میاں نواز شریف اور مریم نواز جو ہیں جولائی 25 سے پہلے 2018 سے پہلے جیل میں ہوں. اور وہ جیل میں تھے 14 جولائی کو وہ جیل میں چلے گئے تھے لندن سے خود آ کے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی چلیں جی اب کریں مقابلہ عمران خان کے ساتھ. That was not a fair election. That is why ہم ابھی تک یہ کہتے ہیں، جہاں میں بات کرتا ہوں اور کنسیڈ کرتا ہوں کہ ضرور ہونے چاہیے الیکشنز، اور یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہاں یہ بھی میں اسی سوچ سمجھ کے تحت کہہ رہا ہوں کہ جی ایک ایون پلینگ فیلڈ تو ہونی چاہیے، جو کہ 2018 میں بھی نہیں تھی اور ابھی بھی نہیں ہے. سر یہ تو پھر کوئی بھی نہیں مانتا، ہمیشہ سے انتخابات کے ریزلٹس کو کوئی نہیں مانتا. ریزرویشنز تو ہر الیکشنز کے حوالے سے کسی نہ کسی جماعت کی تو ضرور ہوتی ہے. سو وہ کون سا ایک بالکل ایک آئیڈیل، ایک پرفیکٹ سیناریو ہوگا جس میں سبھی تسلیم بھی کریں گے، سبھی الیکشنز کے ریزلٹس کو کنسیڈ بھی کریں گے؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں نظر آتا آپ کی تاریخ کی ہسٹری. نہیں، 2013 میں کیا پرابلم تھا، 2008 میں کیا پرابلم تھا؟ 2008 میں بھی وی ور آن دا بیک فوٹ بیکاز مشرف صاحب پریزیڈنٹ تھے. مشرف صاحب نے پبلک میں اناؤنس کیا تھا، ایک دفعہ نہیں، کوئی میرا خیال ہے 500 دفعہ
جب سے وہ حکومت میں آئے تھے، حکومت پر قبضہ کیا تھا کہ جی پی ایم ایل این ہیز نو فیوچر، نواز شریف از ہسٹری کہتے تھے نا وہ، اور ان کی موجودگی میں الیکشن ہو رہا تھا، اور ان کی موجودگی میں الیکشن ہم نے لڑا تھا، اور لیکن اس سے پہلے 97 میں کیا پرابلم تھا، 93 میں کیا پرابلم تھا. تو وہ اگر آپ چھوٹی موٹی پاکستان کے اس سے کہتے ہیں کہ جی وہ 93 میں تو بے نظیر کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، یا 97 میں بے نظیر کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، تو اس حساب سے 2002 میں تو بہت ہی زیادہ مطلب ملٹری حکومت الیکشن کروا رہی ہے، تو وہ کیا فیئرنیس ہو سکتی تھی. لیکن 2013 میں کیا پرابلم تھا؟ بالکل. اور لیکن اس کے آنورڈز آپ جس طرح سے مینشن کریں، 2008 میں نواز شریف صاحب کو بھی اعتراضات تھے، 2013 میں زرداری صاحب کو بھی اعتراضات تھے، آروز کے الیکشنز، پھر 2018 میں جی پارلیمنٹ جعلی ہے، کیا کچھ نہیں کہا گیا. بٹ اینی وے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انتخابات اپنے وقت پہ ہی ہو، 90 days چونکہ وہ ایک ڈیڈ لائن ہے، مینڈیٹری ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے، اور ایسا اگر نہیں ہوا لیٹ سپوز تو پھر آئینی ماہرین، قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ جی تمام آئین شکنی کے مرتکب ہوں گے، اور ناٹ جسٹ دیٹ، کنٹمپٹ آف کورٹ بھی اس کے بھی زمرے میں آئیں گے، کیونکہ عدالتی حکم سب کے سامنے موجود ہے، جس کو 1 مہینہ ہو چکا ہے آئے ہوئے. تو مجھے تو نہیں گھسیٹ کے لے کے جائیں نا اس میں آئین شکنی میں. میں آپ کا سٹانس جو ہے آپ کی جماعت کے سٹانس سے نہیں کل میں خرم دستگیر کو سن رہا تھا، ان کا بالکل سیم پوزیشن تھی جو میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں. شاہد خاقان عباسی کو میں سن رہا تھا، ان کی سیم پوزیشن تھی. تو یہ تو کوئی بھی نہیں. اگر دیکھیں نا، مریم نواز نے تو خود پیپرز بھرے ہیں، 4 حلقوں سے پیپرز بھرے ہیں پروونشل اسمبلی کے. کون سا لیڈر ہے پنجاب کا جو ہمارا الیکشن، جو ایم پی کے الیکشن لڑنے ہیں، اور وہ کہہ رہے کہ جی میں نہیں لڑوں گا بیکاز یہ تو الیکشنز نہیں ہونے چاہیے. سب نے بھرے ہیں پیپرز. پر سر مجھے بتائیں، نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں؟ آ جائیں گے، آپ انتظار کریں. کیونکہ نہیں، الیکشنز انہوں نے کہا ہے کہ جی الیکشنز بھی ہوں گے جب ان کو انصاف ملے گا، تو وہ آ رہے ہیں اینی ٹائم سون؟ بالکل انشاءاللہ تعالی. رائٹ، تھینک یو سو مچ زبیر صاحب، بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. اب گورنر سندھ محمد زبیر صاحب اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بالکل آئین میں جو بات مینشنڈ ہے، 90 دن کی ڈیڈ لائن ہے جو کہ مینڈیٹری ہے، اس کے مطابق انتخابات اپنے وقت پر ہونے چاہیے، اور اگر نہیں ہوتے ہیں اوبویسلی اس سے مسائل کا حل تو نہیں ہے، لیکن یہ کوئی صورتحال بھی نہیں ہے کہ جی الیکشنز کو اس کا انعقاد نہ کروایا جائے یا اس کے لیے جواز تلاش کیے جائے. بٹ بہرحال کل کا امپورٹنٹ سیشن ہے جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا، اس میں کیا چیزیں سامنے آتی ہے، کیا ڈیسیشنز لیے جاتے ہیں، اس پر بات ہوگی. اور جو ممکنہ اور جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو شاید اس قسم کی کوئی قرارداد بھی پیش کی جائے، اس پر بات کریں گے پارلیمنٹ کے مینڈیٹ کے حوالے سے کہ کیا پارلیمنٹ یہ کر سکتی ہے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، ایک طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ دینا ہے، انتخابات کے حوالے سے تاریخیں آ چکی ہیں، اور آئین کے آرٹیکل 220 کے مطابق ادارے انتخابات کے انعقاد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اسسٹ کرنے کے پابند ہیں. ادارے، کوئی بھی ادارہ انکار نہیں کر سکتا. اور دوسری طرف یہ بھی اب باتیں کی جا رہی ہیں حکومتی وزراء کی جانب سے کہ انتخابات کو ایک وقت میں کروانا چاہیے. ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور گزشتہ چند روز قبل مریم نواز صاحبہ نے بھی یہ بات کہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گرد جماعت قرار دے کر اس پر پابندی عائد کرنی چاہیے. گزشتہ روز جو وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت بیک ٹو بیک میٹنگز ہوئی ہیں، اور ہائی لیول سول ملٹری قیادت جب ساتھ بیٹھ کے جو اس کے اعلامیہ سامنے آیا ہے، تو اس میں یہی نظر آتا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف سے کس طرح سے نمٹا جائے گا. اور کل کے روز ایک اہم یہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بھی بلایا گیا ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. آئی ایم ویری آنرڈ ہمیں جوائن کرے سینئر قانون دان اعتزاز احسن صاحب. اعتزاز صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے. اعتزاز صاحب، سب سے پہلے تو سوال کل کے جوائنٹ سیشن سے متعلق میں کروں گی، اور کچھ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، گردش کر رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ کل کے جوائنٹ سیشن میں شاید کوئی قرارداد پیش کی جائے گی پارلیمنٹ میں عمران خان صاحب کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے سے متعلق. تو سر، کیا کسی سیاسی جماعت کو، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ بین کیا جا سکتا ہے، اور کیا پارلیمنٹ کے پاس یہ مینڈیٹ موجود ہے؟ علی، پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار موجود ہے، اور نہ یہ بین کیا جا سکتا ہے اس طرح پارٹی کو. اگر اس طرح بین کرنا ہو کہ پتھراؤ کیا انہوں نے، تو سب سے پہلے تو مسلم لیگ نواز نے
مریم نواز شریف گئی تھی نیب کی ہیئرنگ میں تو پتھر بھر کے گاڑیوں میں لے کے گئی، اس ارادے سے گئی تھی وہ وہیں انہوں نے جا کے پتھراؤ شروع کر دیا اور نیب اتنی ڈری کہ اس کے بعد بلایا ہی نہیں مریم کو. تو اگر یہ دہشت گردی ہے تو یہ تو مطلب ہے خود مشتاق نواز نے کی. اگر یہ دہشت گردی ہے کہ عمران کے گھر سے کوئی اسلحہ نکلا، کہاں تک تو پیٹرول پمپ کا بام کا تعلق ہے، وہ تو پیٹرول بام بھی نہیں ہے، وہ پلاسٹک کی بوتلوں میں تیل بھرا ہوا ہے اور وہ تو وہ پھٹ ہی نہیں سکتے، وہ اس کا افیکٹ ہی نہیں ہو سکتا. وہ تو موٹے شیشے کا مولوٹوف کاکٹیل بنتا ہے، موٹے شیشے کی بوتل کا، تو وہ نقصان پہنچاتا ہے. یہ تو بے ضرر ہے، شیشے پیٹرول کے پڑ جائیں گے. یہ جہاں تک تعلق کلاشنیکوف اور اسلحہ برآمد ہونے کا، میں صرف اتنا اس حد تک میں اس گھر میں گیا کیونکہ میرے گھر پہ بھی اٹیک ہوا تھا، میرے گھر پہ بھی پولیس داخل ہوئی تھی، میرے گھر میں بھی بڑی ٹیئر گیس تھی، میرے گھر کا گیٹ بھی انہوں نے توڑا کرین کے ساتھ یا وہ جو ارتھ موور کے ساتھ، ڈائناسور کا ہوتے بڑے خوفناک. اب میں گیا پتا کرنے کے کیا حال چال ہے، تو وہاں بہت سے لوگ تھے اور وہ بہت سے لوگ اس ویڈیو میں بھی نظر آتے ہیں جو سرکاری ویڈیو ہے جو دکھایا انہوں نے گیٹ توڑتے ہوئے اور داخل ہوتے ہوئے پولیس کا پہلا داخل ہونا عمران خان کے گھر. اب وہ گئے ہیں اور واپس آئے ہیں اور انہوں نے یہ جو ہے جیپیں ہیں اپنی جیپوں کے پیچھے انہوں نے اسلحہ رکھنا شروع کر. اب وہ جاتے ہوئے تو اسلحہ نہیں آیا یا کوئی اس قسم کا ہولڈ آن، یہ لوگوں نے بتایا جو موجود تھے. واپسی پہ وہ اسلحہ نہ کریں. اچھا اندر وہ کسی کو نہیں لے کے گئے، یہ تو یہ تصدیق کی جب وہ گھر کے اندر گئے تو صرف پولیس والے گئے، صرف پولیس والے، کسی مقامی سویلین نہیں کہا کہ آپ ساتھ آ جائیں، آپ بھائی کوئی ہے زمان پار کے رہنے والے کوئی ہم چاہے آ جائیں ساتھ آ جائیں. اب وہ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں وہاں رہا ہوں گھنٹہ بھر اور میڈیا سارا تھا، کسی ایک نے مجھے سوال نہیں پوچھا، کسی ایک نے بتایا نہیں کہ یہاں سے یہ پروہیبٹڈ بور کی رائفل بھی ریکور ہوئی ہیں. تو یہ تو پولیس کا اسٹینڈرڈ پیٹرن ہے. مجھے توقع نہیں تھی کہ ایک ڈاکٹر اور آئی جی کی رینک کا اس قسم کی حرکت میں شامل ہوگا. مجھے یہ توقع نہیں تھی ڈاکٹر صاحب سے. تو بہرحال یہ پوری ہوئی دیکھ لی. اب اس میں سوال دو تین ایک تو سوال پیدا ہوتا ہے براہ راست کہ پولیس پنجاب کی پولیس اتنی بزدل ہے، یہ کیا اس کا مرال کیا ہوگا کہ جب وہ نکل جاتا ہے عمران خان اپنے گھر سے، ان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ نکل گیا ہے اور وہ 200 میل دور ہے. اب پھر یہ آ کے اس کا گھر کا گیٹ بھی توڑتے ہیں، پیچھے سے دھاوا بول دیتے ہیں. جی پیچھے سے آ کے دھاوا بول دیتے ہیں. بالکل اعتزاز صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بٹ یہ ریسیپی آف ڈیزاسٹر آخر کون بیٹھ کر بنا رہا ہے؟ ایک طرف یہ انتخابات میں جانے کو تیار نہیں ہے، تاریخیں سامنے آ چکی ہیں، دوسری طرف آپ جس طرح سے مینشن کر رہے ہیں کہ یہ اریسٹ کیے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو، فارمر MNA سبجیکٹڈ ٹو ٹارچر، عمران خان صاحب پہ 100 کے قریب جو ہے وہ پرچے درج کر دینا، کارنر کر دینا، یہ کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں معاملات کو؟ اور
پبلک میں روٹس ہیں اس سیاسی جماعت کے. اس کو اگر یہ بین کرنے کی طرف بھی اگر آ رہے ہیں, آپ نے جس طرح سے کہا کہ پارلیمنٹ کا مینڈیٹ نہیں ہے, لیکن یہ کس طرح سے یہ تو ڈس انفرینچائز کرنے کے مترادف ہے, اور پھر یہ اس کی کانسیکوینسز کیا ہوں گے اعتزاز صاحب؟ یہ میں عرض کر دوں کہ پارلیمنٹ کا مینڈیٹ نہیں ہے, یہ مینڈیٹ ہے سپریم کی ریفرنس جائے گی نیب کو. پارٹی کو 1974 میں سپریم کورٹ نے بین کیا تھا, ان کا پورا ٹرائل ہوا تھا, اوپن ٹرائل, اور 4-6 مہینے کا رہا تھا, تو کوئی قدر نہیں ہو. اب یہ تماشا لگانا ساری مریم جا رہی ہے, سب مریم اور یہ دو ہیں, باقی زیادہ تر بری عثمہ ہے, سوائے نگران حکومت ہے. نگران حکومت تو محسن نقوی ہے, پتہ نہیں ہے اپنے گھر کیوں دے لیا سارا کچھ, کل اس کو پچھتانا ہی پڑے. اور یہ جو ہے میں یہ عرض کہتا تھا کہ اس ساری کارروائی میں اگر کسی کو فائدہ ہو رہا ہے اس کا ٹھیک ہے, فرنٹ گیٹ اکھاڑا گیا ہے, لوگوں کو لگا ہے کہ جی یہ اس سے وہ نہیں بچا سکا اپنا فرنٹ گیٹ, پر اگر کوئی بزدل اور خاص طور پہ کبینہ نظر آئی ہے تو وہ پنجاب پولیس کے 2 SSP اور 4 SP اس فورس کو لیڈ کرتے ہیں یہ گیٹ کو اتارنے کے لیے. اور عمران خان کا تو قد انہوں نے اتنا بڑھا دیا, یہ تو ان کو تو انعام مریم, رانا ثناء اللہ اور یہ IG اور اس کے جو حواری ہیں, ان کو تو انعام دینے چاہیے عمران خان کو. عمران خان کو کوئی اتنا بڑا بنا ہی نہیں سکتا جتنا عوام میں ہیرو اور مقبول ہیرو نے بنا دیے. وہ تو 0 پہ تھا, 0 سے بھی مائنس تھا اپریل 2020 میں. عمران خان کی خلاف تھی ساری دنیا, اب ساری دنیا اس کے ہاتھ میں ہو گئی ہے اس کو. اور یہ کہ جب وہ نکل گیا گھر سے, دیکھو نا نکل گیا, صرف بیویاں ہیں, 2 بیویاں ہیں گھر پہ, ایک ان کی بیگم اور ایک اس کی بیٹی. اور اس وقت یہ جبتے لے کے زرہ بختر پہن کے اور جا کے ریکور کرتے, اور ریکوری بھی سپوریس ہے. ریکوری کا کوئی میں اس کو تسلیم نہیں کرتا ہوں, ریکوری ہے. اور یہ جب ریکوری نہیں ہے تو ان کو حاصل کیا ہوا, وائے بدنامی کے. دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ بزدل ہے پنجاب پولیس. پنجاب پولیس کا کیا چھوڑا ہے آپ نے کہ اب وہ پنجاب پولیس اب تو جن کو قید کر لیا ہے, ہمیں اطلاع مل رہی ہے, ان کی پٹائی کر رہی ہے, ان کے ساتھ بے دردی سے پیش آ رہی ہے, جو جیل میں آ گئے. یہ کیا ہوا کہ جو طاقتور ہے اس کے پاؤں پکڑو اور جو کمزور ہے اس کو گلے سے پکڑو. یہ پنجاب پولیس نے تو اپنے آپ کو دس پیریڈ آف پنجاب پولیس گو ڈاؤن ایز دا ڈارکنیسٹ ٹاور آف پنجاب پولیس انڈر ڈاکٹر جو بھی ہیں وہ ڈاکٹر صاحب. یہ تو ایک بالکل ظلم کیا انہوں نے. رائٹ. اعتزاز صاحب, آج گورنر خیبر پختونخوا بھی تاریخ دے کر جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. اداروں کی جانب سے بارہا فنڈز کا معاملہ ہو یا سیکیورٹی لا اینڈ آرڈر کو جواز بنایا جا رہا ہے یا سینسس کو جواز بنایا جا رہا ہے, اور معذرت جو ہے کی جا رہی ہے کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وہ سپورٹ نہیں پرووائڈ کی جا سکتی جو الیکشنز کے لیے درکار ہے. کیا یہ حکومت اب ڈیسائیڈ کرے, کیونکہ چونکہ اب بڑی سٹیٹمنٹس منظر عام پر آ چکی ہیں کہ یہ کہتے ہیں
سائملٹینیسلی آپ ایک وقت پہ قومی اسمبلی اور صوبوں کی اسمبلیوں کے انتخابات کروائیں. سو یہ حکومت ڈیسائیڈ کرے گی سر، یا آئین میں جس میں 90 دن کے اندر یہ مینڈیٹری ہے کہ الیکشنز ہونے ہیں، تاریخ آ چکی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انتخابات ایک وقت پہ کروانے چاہیے، تیار نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ایک وقت پہ الیکشن کرانے بھی بھاگ جائیں، بالکل بھاگ جائیں گے. اب عمران خان لگتا ہے مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ جس جگہ پہ ڈالا ہے رانا ثناء اللہ نے اور مریم بی بی نے، وہ پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ میں سب سے بات کرنے کو تیار ہوں، یہ کہتی ہے میں کسی سے بات کروں گی نہیں ہے. یعنی پارٹی کو موڑ دیا اس نے، وائس پریزیڈنٹ اگینسٹ دی پریزیڈنٹ. اب یہ چیز جو ہے اس میں جو آپ خصوصی طور پہ دیکھیں کہ یہ اپنا یہ جی اعتزاز صاحب، ہم کوشش کرتے ہیں کہ رابطہ ہمارا بحال ہو جائے. منقطع ہو چکا ہے، اور انتخابات سے متعلق کہ جس پارٹی کی پبلک میں سپورٹ ہو، اور جس طرح اعتزاز صاحب کہہ بھی رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا قد جو ہے وہ اور بڑھا دیا ہے، اس پر تو انعام دینا بنتا ہے مریم نواز صاحبہ اور رانا ثناء اللہ صاحب کو. لیکن یہ انتخابات چونکہ تمام چیزیں سامنے گئی ہیں، تاریخ سامنے آ چکی ہے، اس سے کیسے پیچھے ہٹا جا سکتا ہے؟ اور الیکشنز جب پاکستان تحریک انصاف کہتی تھی کہ جی ایک وقت پہ انتخابات کو کروا دیں، تو پھر یہ کہتے تھے کہ جی آپ اسمبلیاں تحلیل کرتے. جی اعتزاز صاحب، آپ سے آپ کی آواز چلی گئی تھی. جی ہاں، میں وہ کہنا تھا کہ یہ ایک اس کو اور دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے. یہ اس پہ سوچیں، یہ اس کو مشکل کا خبر کہ کیوں نہیں لوگ دیکھتے. آپ دیکھیں، فرض کرو 90 دن گزر جاتے، فرض کرو وہ یہ میعاد الیکشن سے یہ گزر جاتی ہے. اب اور تو اور یہ جو نگران ہے، نگران حکومت ہے پنجاب پہ اور سرحد پہ، سوری خیبر پختونخوا. اب یہ جو ساری یہ دونوں حکومتیں ہیں، ان کی اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، جا چکی ہیں، وہ دفن ہو چکی ہیں. تو ان کی جگہ کون بیٹھے گا 91 دن؟ یہ خود تو نہیں بیٹھ سکیں گے. اعظم خان تو اٹھ کے چلا جائے گا، آئی ایم شیور. اعظم خان تو کہے گا جی میرا ٹینیور پورا ہو گیا، میں اتنے دن کے لیے آیا تھا، میں کوئی سال کے لیے تو نہیں آیا تھا، 2 سال کے لیے تو نہیں آیا تھا. یہ مجھے اپوائنٹ کرتے اور اتنی میعاد کے لیے، اور اس میعاد میں آ گیا ہوں، اور اب میں چاہتا ہوں، اور اب جو آپ کریں میں تو اگر بیٹھا تو اس کرسی پہ تو I will be usurping that high constitutional office. And what is Article 6? Article 6 اور کیا ہے کہ غاصبانہ اور بغیر انٹائٹلمنٹ کے، بغیر حق کے، آپ کسی اعلیٰ عہدے پہ بیٹھ کے اور اس کے جو فرائض ہیں اور اس کی ذمہ داریاں ہیں اور اس کے جو حقوق ہیں وہ آپ استعمال کریں. آپ کہیں گے میں چیف منسٹر ہوں. یہ محسن نقوی کس طرح کہہ سکے گا کہ میں چیف منسٹر ہوں؟ یہ تو ایک بہت بڑی خراب پیدا ہو جائے گی. 70% پاکستان کی حکومت، پاکستان کے لوگ ول بی وداؤٹ اے گورنمنٹ. یہ تو لوگوں سے پوچھیں، یہ سب سے اہم بات ہے. الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں، الیکشن کب ہوتے ہیں، نہیں ہوتے. اچھا، مجھے یہ جو کہتے ہیں کہ الیکشن ستمبر میں کرا لو، ان سے پوچھیں بھائی ستمبر تک کون بیٹھے گا، کون حکومت ہوگا، کون ریکگنائز کرے گا کہ یہ چیف منسٹر ہے، یہ صوبائی منسٹر ہے، یہ منسٹر اریگیشن ہے، یہ منسٹر ٹرانسپورٹ ہے،
یہ منسٹر ہیلتھ ہے، یہ تبادلہ کر سکتا ہے وہاں سے وہاں تک، کون ہوگا؟ یہ سب سے اہم بات ہے. اور اگر کوئی نہیں ہو سکتا تو پھر ایک خلا پیدا ہو جائے گی، اور خلا پیدا ہو گئی تو پھر ادھر کون کھینچ کے لایا جاتا ہے؟ وہ تو کسی اور کے ہاتھ میں گیم چلی جائے گی. یہ سیاستدانوں کو سمجھ نہیں آتی. سر یہ اعتزاز صاحب، یہ کیا ڈیلیبریٹلی، کیونکہ لگ ایسی بظاہر رہا ہے کہ یہ پرپزلی معاملات کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں، یہ کیا سیاسی دھڑے نزاکت حالات کی نہیں سمجھ پا رہے؟ مجھے تو خیال ہے یہ ان کا خیال ہے کہ نگرانی چلتا رہے گا، نگرانی چلتا رہے گا. 2 سال الیکشن نہیں ہوتے تو 2 سال نگرانی بیٹھا، اور نگران کا حق کیا ہے؟ وہ تو الیکٹڈ ہی نہیں ہے، وہ تو بیٹھ ہی نہیں سکتا، وہ تو ایک گیپ کو برج کرنے کے لیے آتا ہے، اور اگر وہ گیپ بڑا ہو جائے تو برج گر جائے گا، ختم ہو جائے گی بات. سر عدالتی حکم کو پھر نہ ماننا، تو اب یہ پھر آئین شکنی کے طرف یہ بڑھ رہے ہیں، اور یہ تمام پھر مرتکب ہوں گے آئین شکنی کے؟ بالکل آئین کی شکنی مرتکب ہوں گے. بلکہ میں آپ کو بتا دوں، میں آپ کو یہ بھی کلیئرلی اپنی رائے بتا دوں. علینا، یہ الیکشن اسی دن ہوں گے جو دن متعین ہو چکی ہے. گورنر واپس نہیں لے سکتا تاریخ جو اس نے دے دیا گورنر KPK نے. ہر ایک اس حکم کو مانے گا جو سپریم کورٹ کا حکم ہے، ہر ایک مانے گا. سپاہ سالار بھی مانے گا اور نفری بھیجے گا. یہ انٹیریئر منسٹری بھی مانے گی، انجن بھیجے گی. پولیس بھی ساری آن سیکورٹی ہوگی، اور یہ الیکشن ہوگا. پیسے بھی دے گا ڈار، جو نہیں دے گا وہ توہین عدالت کر رہا ہوگا. اور اگر اس کا کوئی آلٹرنیٹو ہے پنجاب اور سندھ کی الیکشن کا، تو وہ مارشل لا ہے، مارشل لا لگے گا. پھر یہ سپریم کورٹ نے لکھ دیا ہے، جو سپریم کورٹ نے لکھا ہے اس سے من او ان عمل درآمد ہوگا. کو دنیا کوئی نہیں مانتی، پھر کسی IMF نے بھی نہیں لگنا. اس لیے یہ مارشل لا لگ نہیں سکتا، اور الیکشن ہوں گے وہی اور ویسے ہی جو سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا. رائٹ اعتزاز صاحب، آپ کہتے ہیں کہ جو گیون ڈیٹس ہیں اسی پر الیکشن ہوں گے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ اعتزاز صاحب اپنا وقت نکالنے. اور یہ جو فنڈز کی عدم فراہمی یا سیکیورٹی سچویشن یا پھر سینسس کو جواز نہیں بنایا جا سکتا، عدالتی حکم سامنے آ چکا ہے، نہیں مانا جاتا تو پھر یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آئے گا، یہ آئین شکنی کے زمرے میں آئے گا، اور جس کے مرتکب یہ تمام ہوں گے جو کہ انتخابات کی طرف نہیں جانا چاہ رہے اور ڈیلیبریٹلی نہیں جانا چاہ رہے. ایک بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں آزادی صحافت کے لیے پاکستان کا شمار خطرناک ترین ممالک میں کیوں ہوتا ہے؟ آئیے آپ کو اس کی ایک جھلک دکھاتے ہیں. انسانی حقوق اور صحافت کی عالمی تنظیمیں ہمیں چاہے جتنی مرضی بدترین رینکنگ میں شمار کریں، چاہے ہمیں صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ممالک کی صف میں بھی لا کر کھڑا کر دیا جائے، ہمارے برسر اقتدار طبقے نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کی صحافت کرانے کے لیے کسی بھی جبر سے گریز نہیں کرنا. آج سینئر صحافی اور بول نیوز کے بیورو چیف صدیق جان کو 16 گھنٹے کی حراست کے بعد انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا. انہیں گزشتہ رات بول نیوز اسلام آباد کے دفتر سے حراست میں لیا گیا تھا. صدیق جان کو صحافت کے بدلے دہشت گردی کی دفعات پر مبنی مقدمے کا سامنا ہے. گزشتہ برس اپریل میں حکومت کی تبدیلی کے بعد صدیق جان چوتھے صحافی ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا ہے. اس سے قبل عمران ریاض خان، جمیل فاروقی اور شاہد اسلم کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے. اس کے علاوہ جن صحافیوں کو دھمکیاں دی گئی، جن کے اہل خانہ کو ہراساں کیا گیا، ان کی فہرست بہت طویل ہے. ریاست کے اسی جبر کے باعث سینئر صحافی صابر شاکر اور ڈاکٹر موحد پیرزادہ جلا وطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور شہید ارشد شریف اپنی جان سچ کے منشور پہ نچھاور کر کے
रब के हुजूर पेश हो चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपको ये भी याद दिलाते चले कि पीडीएम इत्तेहाद अपने ऑपोजिशन के दौर में आज़ादी इज़हार राय की क्या कहती थी, आइए जरा देखिए। नाज़रीन, मौजूदा दौर हुकूमत में आज़ादी इज़हार राय पर कदगन और इंसानी हुकूक की इन बदतरीन पामालियों पर मुख्तलिफ आलमी इदारों की रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं, लेकिन अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से जारी की गई ताज़ा तरीन रिपोर्ट में पीडीएम दौर हुकूमत में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियों को तशवीशनाक करार दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पर तनकीदी मवाद और अपोजिशन क़यादत की तकारीर नशर होने के लिए मीडिया रेगुलेटरी इदारे पर बराह रास्त दबाव डाला गया। रिपोर्ट में पाकिस्तान भर के जेलों के मुश्किल हालात और जानलेवा खतरात पर भी तशवीश का इजहार किया गया, जहां सियासी और दीगर अफराद को बिला वजह कैद किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अवामी रैलियों में पुलिस की जानिब से ताकत के बेदरीग इस्तेमाल से इंसानी हुकूक के खिलाफ इक़दामात किए गए। कारकुनान को दहशतगर्दी के संगीन कानून के तहत हिरासत में ले लिया गया। यहाँ सहाफ़ी अपने साथ होने वाले रियासती जबर पर इंसाफ की क्या तवक्को करें, जहाँ सहाफ़ियों के कत्ल तक के मुजरिमों को भी कोई कटहरे में खड़े करने की जुर्रत नहीं करता। फ्रीडम नेटवर्क की सालाना इम्प्यूनिटी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2012 से 2022 के दरमियान होने वाले सहाफ़ियों के कत्ल के 96% वाक़यात में मुल्ज़िमान को कोई सज़ा नहीं दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 2012 से 2022 के दरमियान 53 पाकिस्तानी सहाफ़ियों को कत्ल किया गया, लेकिन इन 53 केसेस में से सिर्फ 2 के मुजरिमों को सज़ा सुनाई गई। आपको ये भी बताते चलें कि इस दौरान सहाफ़ियों का सबसे ज़्यादा कत्ल इस सूबे में हुआ जहां के हुक्मरान जमात आज़ादी इज़हार राय का सबसे ज़्यादा दरस देते हैं। आप यकीनन समझ गए होंगे, बात हो रही है सूबा सिंध की, और जहां पर 10 बरस में 16 सहाफ़ी कत्ल किए गए, जो कि मजमूई तादाद का 30% है। इसके बाद पंजाब का नंबर आता है जहां 14 सहाफ़ी कत्ल हुए, जो मजमूई तादाद का 26% है। रिपोर्ट के मुताबिक इन 10 बरसों में नामालूम अफराद सहाफ़ियों के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हुए, क्योंकि इन 53 में से 15 मकतूल सहाफ़ियों के कातिल ताहाल नामालूम हैं। इन 53 में से आधे से ज़्यादा सहाफ़ियों ने अपने मीडिया इदारों, मुतालिका प्रेस क्लब्स, सहाफ़ती तंजीम या मकामी हुकाम को किसी किस्म की धमकियों से आगाह नहीं किया था। ये तहकीक सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके खिलाफ किए जाने वाले जराइम में सज़ा ना मिलने के मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा के 2012 के एक्शन प्लान के 10 साल मुकम्मल होने के तनाजुर में की गई। पाकिस्तान ने भी पहली बार अक्टूबर 2013 में अक़वाम मुत्तहिदा के इस प्लान ऑफ एक्शन की तौसीक़ की थी और बाद अज़ां प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स एक्ट 2021 पर अमल दरामद का अज़म भी किया था। लेकिन कौन सी अक़वाम मुत्तहिदा, कौन सा एक्शन प्लान, कौन सी आज़ादी इज़हार राय, कौन से इंसानी हुकूक और कौन सी जमहूरियत? और ये किस किस्म की जमहूरियत है जहाँ किसी और की जीत के खौफ से 2 सूबों को वोट के हक से ही महरूम कर दिया जाए? ये किस किस्म की जमहूरियत है जहाँ सियासी मैदान में मुकाबले के बजाय सियासी जमात पर ही पाबंदी लगाने के मंसूबे बनाए जा रहे हो? ये किस किस्म की जमहूरियत है जहाँ सियासी फ़ायदे के लिए तरक्याती फंड्स तो मौजूद हो, लेकिन इंतखाबात के इनेकाद के लिए माशी बहरान आड़े आ जाए? ये किस किस्म की जमहूरियत है जहां वुज़रा की सिक्योरिटी के लिए तो फोर्सेस मौजूद हों, लेकिन सिर्फ इंतखाबात के लिए दस्तयाब ना हो? ये कैसी जमहूरियत है जहां हुक्मरान इत्तेहाद जलसे कर रहा हो और अपोजिशन की बारी दफ़ा 144 नाफिज कर दी जाए? ये किस किस्म की जमहूरियत है जहां साबिक वज़ीर आज़म के घर के दरवाजे तोड़े जा रहे हों और उन पर मुकदमात की सेंचुरी बना दी जाए? ये कैसी जमहूरियत है जहां 13 जमातें शिकस्त के खौफ से सियासी मुखालिफ को कुचलने का प्रोग्राम बना रही हों? ये कैसी जमहूरियत है जहां सहाफ़ियों को आज़ादी इज़हार राय और सच बोलने के बदले अपनी जान ही गंवानी पड़ जाए? और ये किस किस्म की जमहूरियत है जहां कल के मुहिब वतन सहाफ़ी आज जिला वतनी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो? ये किस किस्म की जमहूरियत? यकीनन हमारे जमहूरी क़ुव्वतों को इस बात का अच्छी तरह इदराक है और इसके जवाब भी उनके पास मौजूद है। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।